अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ शामिल हैं नाजिया बेग। अस्सलाम वालेकुम। और अजीज़ी से पहले हमारे साथ मौजूद हैं अपने शोबे के सीनियर मौलिज प्रोफेसर डॉक्टर जबरान। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कुछ लेट पहुँचा हूँ। असल में कुछ लेट नहीं, आप खासे लेट आए। मैं जुनैद, मैं वाकई माजरत खा हूँ। वो असल में मरीज़ एक सीरियस था मेरे क्लिनिक पे, और मैं अब ना मरीज़ छोड़ सकता था ना मैं मीडिया छोड़ सकता था। ये बात तो समझ आती है कि एक डॉक्टर के लिए मरीज बहुत अहम है। बिल्कुल। मीडिया कब से आप डॉक्टर्स के लिए अहम हो गया? शोज में आना, अपनी बात, अपनी तस्वीरें, अपनी गुफ्तगू, अपनी पब्लिसिटी, ये कब से अहम हो गया? हमें कोई मीडिया पे आने का शौक नहीं है जी। ये तो लोगों के लिए आते हैं, अवेयरनेस के लिए आते हैं, वरना मैं तो अपनी शादी की फिल्म में नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, निकाह खान ने निकाह पढ़ाया है। मैंने फौरन गले से हार उतारे हैं और स्टेथोस्कोप लगाया है और दौड़ पड़ा हूँ हॉस्पिटल की तरफ। अच्छा। हुआ कुछ यूं कि जब काजी ने हक महर 1 लाख रुपया लिखा तो फौरन मेरे दिमाग में आया कि मरीज से 1 लाख लेना है और यहाँ बीवी को 1 लाख देना है, तो पहले ले तो आऊं फिर दूंगा। लालची नहीं हूं मैं। बिल्कुल सिर्फ जरूरत समझ के दौड़ लगाई। वो क्या सियाने कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ होती है, वैसे मेरे बेटे इजाज की माँ का नाम कौसर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिनट, वेट, एक मिनट, जरा चिन ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए जी। आप जब टाई बांधते हैं या ये ऊपर वाला बटन जब खोलते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ता है। जी जी। फौरन ऑपरेशन करवाइए। है? जी, आपके गले का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। What? वैसे तो मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है पेशेंट्स की, मगर चूंकि आप भाई हैं हमारे, आप कल का टाइम ले लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको नहीं, प्रॉब्लम मुझे है। मैं जब देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि ये कोई गड़बड़ जरूर है। ये जो नीचे नई गाड़ी खड़ी है वो आपकी है? जी जी। सर्जरी मस्ट है। क्या बात है डॉक्टर साहब। ये सूट यकीनन आपका अरमानी का है जी। बहुत जरूरी है ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, देखिए जब हम सूट दोनों का और गाड़ी का सर्जरी से क्या ताल्लुक है? Exactly. देखिए जो एक खुशबाश आदमी है और साहिब हैसियत है, उसको ये मामूली चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अभी जब हम दोनों अंदर आ रहे थे तो आपका जो कोट है वो पीछे से थोड़ा सा उभरा हुआ था। आपका बटुआ यकीनन पिछली पॉकेट में है पैंट की, और काफी मोटा हुआ है। जी जी। सर्जरी बहुत मस्त है। डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। आप डॉक्टर हैं? नहीं। आपको कैसे फील होगा? भाई फील तो मुझे होगा, डॉक्टर मैं हूं। जैसे हमारी भी शुरू में पेशेंट बेइज्जती करते हैं, जब नए नए काम शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके आदी हो जाते हैं, फिर महसूस नहीं होती। शुरू में महसूस होती है। अच्छा। इसी तरह अगर आपको महसूस नहीं हो रही तकलीफ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा। यस, आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, सीधी सीधी बात है, आप लोग अनड्यू सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। देखिए ये भी फजूल लोगों ने बातें बना ली हुई हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं तो खास तौर पे ऐसा कभी भी नहीं करता। मैं आपको अपनी प्रोफेशनल ऑनेस्टी की मिसाल दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया, बेचारा कुबड़ा हुआ बड़ी सख्त तकलीफ में, कहे मुझसे सीधा नहीं हुआ जाता। मैंने चेकअप किया, मैंने कहा भाई ऑपरेशन होगा। अच्छा। कमर का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। मोरे में दर्द था और मेरा ख्याल है छठा मोरा था उसका, जहां तक मुझे याद है। अच्छा। उसका साथ भतीजा अटेंडेंट के तौर पे उसके साथ था। उसकी कहीं नजर पड़ गई, उसने कहा कि चचा जान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप कुबड़े इसलिए हैं कि आपका पैंट का बटन कोट के साथ बंद हो गया हुआ है। तो जब मैंने गौर किया तो वाकई ऐसा था। अच्छा। मैंने बिल्कुल लालच नहीं की। मैंने बड़े आराम से उसका वो बटन जो है वो खोल दिया, आदमी सीधा हो गया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, जाओ घर। अच्छा। चला गया। अच्छा। हाँ, बटन खोलने की फीस ली मैंने, ऑपरेशन नहीं मैंने किया। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं ज्यादती नहीं किसी से कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात फरमाए, कभी जिंदगी में कभी इस तरह का इत्तेफाक हुआ कि आपने सोचा हो कि ये बहुत गरीब मरीज है, इसका मुफ्त इलाज कर दूं, इसके साथ कोई रियायत कर दूं? हुआ ऐसा कभी? हाँ, ये कई दफा हुआ है। अच्छा। जब भी मेरी बीवी मुझसे दवाई लेती है, अच्छा, तो मैं कभी भी उससे चार्ज नहीं करता पैसे।
نہیں بیوی کا معاملہ تو دوسرا ہے نا. نہیں معاملہ اس کا ہی تو غربت والا ہے. وہ بیچاری کئی دفعہ مجھے کہتی ہے کہ مجھ غریب کو بھی دیکھ لیا کرو. تو میں پھر جب اسے دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ غریب. اچھا غریب کے کوٹے میں آپ بیوی کا علاج کرتے ہیں. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی احسان تو نہیں کرتے جو اپنی بیگم سے پیسے نہیں لیتے؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے. ایک پوری سرجری بھی میں نے فری کی ہے. اچھا جی ہاں. ایک پیشنٹ تھا, اس کا میں نے اپینڈکس کا آپریشن کیا. آپریشن کر کے اسٹیچنگ وغیرہ ہو گئی جب, تو میں نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے تولیہ ڈھونڈا تو تولیہ نہیں تھا. شک مجھے کچھ ہوا مگر نہیں, تولیہ نہیں ملا. پیشنٹ بھی گھر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ آیا, کہتا ہے جی آپریشن تو ٹھیک ہو گیا ہے, مگر جب میں نہاتا ہوں تو پانی جب پیٹ کے اوپر سے گزرتا ہے تو خود ہی خشک ہو جاتا ہے. میں نے کہا مبارک ہو ڈاکٹر جبران, تمہارا تولیہ مل گیا. وہی تولیہ وہ آپریٹ کرتے ہوئے اس کے پیٹ کے اندر رہ گیا. پھر میں نے دوبارہ سرجری کر کے وہ تولیہ نکالا, اور اس سرجری کے میں نے بالکل کوئی ایک پائی بھی نہیں وصول کی. اس پورے آپریشن میں مجھے صرف وہ ایک تولیہ بچا, وہ بھی میرا تھا. سب اس طرح کے آپریشن کرتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ تو ایک آپ کو مثال دی ہے بغیر پیسوں کے آپریشن کی. ویسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے 100% جو ہیں آپریشن وہ کامیاب ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ چونکہ میں آپریشن کرتا ہی اس مریض کا ہوں جس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ہنسیے نہیں, سن لیجئے. میں پہلے 100% کنفرم کرتا ہوں, سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے, سی ٹی اسکین کی ضرورت ہو وہ کروایا جاتا ہے, ایکس رے کی ضرورت ہو وہ کروایا جاتا ہے. جب ہر چیز کلیئر نظر آئے, یعنی رسک مارجن بالکل زیرو رہ جائے, یہ یقین ہو جائے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں, تو پھر اس کا آپریشن کرتا ہوں, اور وہ اللہ کے فضل سے کامیاب رہتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسے آپریشن کا کیا فائدہ؟ دیکھیں جی, ایک پنتھ کئی کاج. یس, ہماری انکم بھی ہو گئی, آپریشن کامیاب بھی ہو گیا, مریض بھی مطمئن ہو گیا کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا. خاندان والے محلے والے اس کے گھر فروٹ بھی لے کے آ رہے ہیں, گھر میں رونق بھی لگ گئی, محلے کے ایک آدھ غریب آدمی کو کالا مرغا بھی مل گیا. تو اس میں بہت سو کا بھلا ہو جاتا ہے, اور مریض بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے جو پہلے ہی ٹھیک ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے علم کے مطابق آپ کے جو والد مرحوم تھے وہ تو بہت بھلے ڈاکٹر تھے, بہت خدا ترس آدمی تھے وہ. جی, وہ خدا ترس تھے, اسی لیے ان کا کمپاؤڈر ان پہ ترس کھا کے ان کی سائیکل پہ ٹاکی مار دیا کرتا تھا. سائیکل رکھی ہوئی تھی انہوں نے. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی عزت تو تھی نا. والدہ صاحبہ بھی بتاتی ہیں کہ تمہارے والد صاحب جب پگڑی پہن کے, شلوار قمیض پہن کے سائیکل پہ گزرتے تھے تو سارا شہر ان کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے سلام کرتا تھا. تو اس وقت کے حساب سے جو عزت تھی وہ والد صاحب نے کمائی, اور آج کل کے حساب سے جو عزت ہے وہ ہم سمیٹ رہے ہیں. ناظرین, یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. آ جاؤں یا چلا جاؤں؟ آ جائیں. سر عزیزی صاحب آ گئے. آ جائیں جناب, تشریف لے ہیں حضور. موڈ کیسا ہے؟ یار گولی مارو موڈ کو. اچھا جی, میں پھر پستول لے آؤں. کس لیے؟ آ جاؤ, اب چھوڑو موڈ کو, آؤ ادھر. آؤ بیٹھو. تھوڑی نا چہرے پر پشیمانی لے آیا کرو, شرمندگی لے آیا کرو, زبردستی لے آیا کرو کہ لیٹ ہو تم, بہت برے لگ رہے ہو. خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ چہرے پہ پشیمانی لے آؤ. پریشانی کا تو مجھے پتا ہے, بندہ ایسے ہوتا ہے. اب پشیمانی اسی طرح ہوگی. اچھا آ جانا جلدی سے عزیز صاحب. I am sorry, واقعی I am really sorry because I am late for 15 minutes or 20. عزیز صاحب اتنا لیٹ؟ چپ رہو, بس اب جانے بھی دو. تم کیوں اس کو غصہ چڑھا رہی ہو؟ اچھا سوری, میں نہیں. پہلے اس کی طبیعت ہیڈ ماسٹر چیمہ صاحب والی ہے. بڑا ڈاڈا تھا یار چیمہ صاحب ہیڈ ماسٹر بھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, بات کدھر لے گیا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے. نہیں بات میں نے تم سے پوچھا ہیڈ ماسٹر چیمہ صاحب کیسے تھے؟ یار میں نے پوچھا. یار میرا تو فرض ہے نا بتانا. یار کیسا تیز آدمی ہے.
चीमा लेट आए हो, कोई जुर्माना, कोई शर्मिंदगी, कोई पशेमानी भाई, फिर वही देखो यार। चीमा साहब की बात सुनो तुम्हें मजा आ जाएगा। मुझे एक दफा 8वीं क्लास में था मेरा ख्याल है, मैं मुझे कान पकड़ा के छुट्टी हो गई तो घर चले गए। अच्छा, कुछ शाम को 5 बजे स्कूल के माली को फोन करके कहते हैं उसे कहो कान छोड़ दे। माली ने आगे से कहा जनाब किसको? कहता ये 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो मेरे दफ्तर के दरवाजे के साथ ही बाहर उसने कान पकड़े हुए हैं। कहते जी हैं वो अय्यी है। मैं भी कहूं जब मैं उस गमले को पानी लगा रहा था तो वो हिल क्यों रहा था? यकीन करो 3-4 दफा मुझे धोया माली ने आके। अजीज साहब वजह बताएं कि आप लेट कैसे हुए? आपने कहानियां शुरू कर दी। वो एक सियापा हो तो बताऊं ना तुम्हें। सवेरे सवेरे उठो तो परजाई तुम्हारी आ गई। अखबार अभी पढ़ रहा हूँ यार, 2 मिनट साहब ही ले लेने दो। सोया हुआ उठा हूँ अभी। अच्छा, आप अखबार पढ़ते हैं? अखबार और मैं क्या तुम्हारा ख्याल है सिर्फ अखबार में पकौड़े मंगाता हूँ? अच्छा ठीक। अखबार पढ़ रहा हूँ तो मुझे आगे कहने लगी अय्यी तुम्हें अंडा बना दूं? मैंने कहा नहीं जी मैं बंदा ही ठीक हूँ। अजीज साहब भाभी आपको ऑमलेट बनाकर देने का कह रही थी। अरे मेरे नसीब कहाँ से मुझे छेड़ रही थी। अच्छा किस टॉपिक पे आज गुफ्तगू हो मुझे रही है? किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी। टॉपिक इस पे फिर अंडे भी कर ले। अंडे भी कर ले। 20 मिनट लेट आए हो, खुदा का नाम लो यार, कभी तो शो को सीरियसली ले लिया करो यार। सीरियस ही मैं लेता हूँ, तुम्हारी क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसे मजाक लेता हूँ? हाँ और क्या, आई एम डैम सीरियस। सीरियस फजूल बातें कर रहे हो, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम ये बताओ क्यों लेट आए हो? ला जी एक दफा अनवर मसूद साहब और मुनीर नियाजी साहब बैठे हुए बातें कर रहे, दोनों ही बड़े कमाल गुफ्तगू। जब बैठते थे ना ये आपस में बड़ी बड़ी अच्छी जुगत करते थे। अच्छा। मुनीर नियाजी साहब को अनवर मसूद साहब कहने लगे कि मुनीर साहब इंसान की 2 चीजें ऐसी हैं जिनके काटने से खून नहीं निकलता। अच्छा। एक नाखून और एक बाल। मुनीर नियाजी साहब थोड़ी देर खामोश रहे और कहने लगे अनवर तू साडे पिंड दा नाई नहीं वेखे। मेरा ख्याल है मूड ठीक हो गया। ठीक हो गया अमान से हाय हाय ये क्या कर रहे हैं? हाय 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 हाय। आप बगैर म्यूजिक के कैसे धमाल डाल लेते हैं? आज मेरे मुर्शद ने मेला लूट लिया। मैंने तो अपने मोहल्ले के चौक में भी धमाल डाली है जहाँ पे वो सरकारी टूटी नहीं लगी हुई उसके करीब। कौन सा मेला लूट लिया? यार देखो तो सही कितनी टेंशन क्रिएट हुई थी कि गवर्नमेंट मतका लगा रही है अदालतों के साथ। आज मेरे मुर्शद ने कैसे जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा किया। तो मेला क्या लूट लिया है? तुम्हारा मतलब है कि मुर्शद के सर से खतरा टल गया? यार मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो पूरी अवाम के सर पे खतरा मंडला रहा था, टेंशन बनी हुई थी कि यार ये क्या अदारों के आपस में तसादुम शुरू हुए, वो मेरे मुर्शद ने साबित किया कि नहीं हम ताबेदार हैं अदालत। ये साबित किया है और जाहिर है कि इस बात की तो तारीफ की जा रही है कि वजीर आजम ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर किया। यार प्यारे कितने लग रहे थे। ऐसे कर रहे। लेकिन वैसे एक बात है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे मुर्शद कैसे लग रहे थे, लेकिन एक अरसे के बाद टीवी स्क्रीन पर पीपल्स पार्टी का एक खुशनुमा चेहरा सामने आया है। जब खुशनुमा तस्वीर सामने आई है, एटलीस्ट कहना चाहिए, जब एतजाज हसन साहब और रजा रब्बानी साहब एक ही वक्त में अपना मौकफ बयान कर रहे थे, टीवी स्क्रीन पर आ रहे थे। दोनों ऐसे काबिल कबूल चेहरे थे अवाम के लिए, और एक अरसे बाद दोनों इकट्ठे आकर सुलझे हुए लहजे में सुलझी हुई बात कर रहे थे। और मेरे मुर्शद ने भी कहा कि जनाब मैं सिर्फ हायर हुआ हूँ अदालत में पेशी के लिए, बाकी सारे जो हैं ये आपके एहतराम में आए हुए हैं। वैसे अगर वो ना आते तो ये मजीद एक अच्छा जेस्चर होता पीपल्स पार्टी के। मेरा ख्याल है रहमान मलिक साहब की वजह मैं नहीं रहमान मलिक साहब का नाम ले रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वो लाओ लश्कर ना भी आता, अगर वजीर आजम दानिस्ता तौर पर इंटेंशनली मना कर देते, कोई क्राउड वहां पर ना होता, तो ये ज्यादा अच्छा इकदाम था। और मेरा ख्याल है कि लेकिन फिर भी एक अरसे के बाद, और ज्यादा अफसोसनाक जो आज, वैसे मेरा मुखबर ये बताता है कि मुर्शद पाक को जिस चीज ने कहा है ना, मुर्शद ने कहा कि नहीं जरूरत आने की, और ये तो उन्होंने अदालत में भी कहा है कि मैं अकेला ही आया हूं, और अदालत ने भी इस जेस्चर को मतलब अच्छे पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट किया। यार ये जब मुर्शद पाक अदालत में गए तो इनको भी आवाज पड़ी है मुर्शद पाक बनाम सरकार वगैरह हायर हो। मुझे बात करने दो। मैं ये कह रहा था
کہ یہ آج بہت ایک عجیب و غریب فنومینا دیکھنے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ افسوسناک ایک رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض وکلاء کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کے مخالفین کی طرف سے بھی اعتزاز احسن کو نشانہ بنایا گیا. ان پر بڑی عجیب و غریب انداز میں ان پر تنقید کی گئی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کی وکالت کیوں قبول کی ہے. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے میرے لیے، بلکہ افسوسناک رویہ ہے لوگوں کا کہ اعتزاز احسن کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے بڑے باوقار انداز میں شستہ لہجے میں بات کی ہے، میڈیا کے سامنے بھی اور عدالت کے اندر بھی. اس سے تو ان کے جو لب و لہجہ ہے، ان کا جو طریقہ کار تھا عدالت کے سامنے پیش ہونے کا، اپنے دلائل دینے کا، اپنی بات پوری قوم کو سمجھانے کا، عدالت کو سمجھانے کا، وہ تو ایک معاملہ فہمی کی طرف جانے والا رویہ ہے. سر اعتزاز احسن پر اس لیے اعتراض کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا موقف بدل لیا. نہیں دیکھو، سیدھی بات ہے کہ اعتزاز احسن ایک پروفیشنل لائر ہے. ایک تو ان کی بہرحال ان کی شخصیت کا ایک سیاسی پہلو ہے، لیکن ہمیں ایک وکیل کی حیثیت سے بھی ان کو دیکھنا چاہیے نا. ان کا ایک طویل تجربہ ہے اور بالکل لوگوں نے درست اس وقت جج کر لیا تھا جیسے ہی پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے ایک عرصے کے بعد ایک دانائی پر مبنی قدم اٹھایا تھا اعتزاز احسن کو اپنا وکیل کر کے، تو اسی وقت ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ معاملہ طے ہو گئے، یعنی اب پیپلز پارٹی کے سر سے یا حکومت کے سر سے تلوار جو تھی، ننگی تلوار جو تھی وہ ہٹ گئی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال معاملات جو ہے وہ خاصی حد تک جو ہے وہ کول اور یعنی کام ڈاؤن ہو گئے. نہیں، اعتزاز احسن صاحب بڑے ڈیسنٹ وکیل ہیں یار. اس طرح کے وکیل کبھی خان صاحب کی فلموں میں ہوتے تھے. ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ سب کو کرکٹ کی طرف سے مبارک ہو. ایک منٹ پھر دھمال. یہ ضروری ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں یہ بہت بڑی ہیں اس وقت. بالکل تم دیکھو ذرا کس ٹیم کو ہرایا پاکستان کی ٹیم نے، انگلینڈ کی ٹیم کو، اور ٹیکنیکلی ہرایا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں وہ جو کہتے ہیں روند مار کے ہرایا ہے، ایسے نہیں ہوا. اور پھر انگلینڈ کی ٹیم یار دیکھو، سارے انگریز اور سارے جن کو فر انگریزی آتی ہو ان کو ہرانا کو معمولی بات نہیں ہوتی. کھلاڑی بیچارے سپیلنگوں کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں اور ٹینس دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں گیند کا ٹینس پاسٹ ہے اور کہیں فیوچر نہ ہو. یہ انگریزی ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اور آج سعید اجمل نے جو گیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب اس نے لیگ بریک کرائی ہے، اور لیگ بریک اور جو آف بریک ہوتی ہے اس میں بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے. یہ ہے جو ایک ہینڈ بریک ہوتی ہے اور ایک فٹ بریک ہوتی ہے، بڑا فاصلہ ہوتا ہے. اسی طرح ان دونوں بریکوں میں بھی بڑا فاصلہ. سعید اجمل لیگ بریک کراتا. ہاں، سعید اجمل نے جب لیگ بریک کرائی ہے اور بیک فٹ پہ جا کے جب بالر اپنا بالر بیک فٹ پہ گیا، ہاں جب بالر بیک فٹ پہ گیا اور بیٹسمین نے جب اس کو پش کیا ہے، ایسے اٹھائی ہے گیند، تو گیند اس طرح اٹھانا جو ہوتا ہے یہ اور چیز ہے، اور اس طرح اٹھانا اور چیز ہوتی ہے. اس میں دونوں ٹیکنیکلی فاصلے جو ہیں یہ طے کر کے جب وہ کھیلا ہے سعید اجمل، تو آئی تھنک یہ بہت بڑا بالر ہے. زبردست کرکٹنگ نالج ہے تمہارے پاس. تم اپنے آپ کو یہاں ضائع کر رہے ہو، کمنٹری کیوں نہیں کرتے؟ اور یار میں تو کرکٹ کی ٹیم میں سلیکٹ ہو چلا تھا. وہ تو خیر تمہاری عمر گزر گئی نا. نہیں، میں لڑک پن کی بات کر رہا ہوں. وہ تو پھر میرے ایک بڑے درینہ اور عقل مند دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ کرکٹ کی ٹیم میں نہ سلیکٹ ہو، اگر تم پولیس میں سپاہی سلیکٹ ہو جاؤ تو تمہارا چہرہ مورا بھی پولیسی ہو والا ہے. تو پھر ادھر میں نے چھوڑ دیا. تو کم از کم آج کا دن تو کرکٹ پہ رحم کر لو. اتنی بڑی خوشخبری ہے کرکٹ لورز کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے. انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہرایا یار. آج تم کرکٹ کو سپیئر کر دو، تمہاری بڑی مہربانی بھائی. یار میں اسی جذبے سے سنا رہا ہوں. کیا جذبہ ہے؟ بونگیاں مارتے جا رہے ہو. کرکٹ نہ تمہیں بیٹ کا پتہ ہے نہ بال کا پتہ ہے. آئی ایم سوری ناظرین، میں چونکہ پولیٹیکل دانشور ہوں اس لیے میرا خیال ہے مجھ سے کو بونگی بچ گئی. نہیں سر، ویسے انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہرانا وہ بھی اتنے بڑے مارجن سے مانی رکھتا ہے. ہاں نہیں واقعی نو ڈاؤٹ. انگلینڈ چاہے آج کل تو ویسے ہی انگلینڈ ٹاپ رینک ہے نا. مطلب کچھ دن پہلے جو ٹیسٹ رینکنگ تھی اس میں انگلینڈ نمبر 1 تھا اور پاکستان 5ویں یا غالباً 6 نمبر پر تھا. تو 5ویں 6 نمبر کی ٹیم کا پہلے نمبر کی ٹیم کو اتنے بڑے مارجن سے ہرانا یہ واقعی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور انگلینڈ کی ٹیم تو جب گئی گزری بھی ہو نا،
یعنی انگلینڈ کی ٹیم اپنے ورسٹ ٹائم سے گزر رہی ہو انگریزی تو نہیں نا وہ بولتے, انگریزی تو نہیں ہوتی. ایک ٹریڈیشنلی انگلینڈ کو ہرانا کسی بھی ٹیم کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے ہمیشہ, لیکن جب وہ بالکل اپنے عروج پر ہے انگلینڈ کی ٹیم اس وقت اسے ہرانا, اور جب پاکستان ٹیم کوئی بہت مطلب اپنے پرائم ٹائم سے نہیں گزر رہی اس وقت اس نے انگلینڈ کو ہرایا, واقعی بہت خوشی کی بات ہے. نہیں, پھر پاکستانیوں کے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے کہ انگریز کو ہرا دے. اچھا, یہ جو انگریز کی تم بات کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ اگر یہ سیریز کے شروع میں دب جائے تو دبے ہی رہتے ہیں, پھر یہ دبتے ہی چلے جاتے ہیں, اور اگر یہ شروع میں مخالف ٹیم کو دبا لیں تو پھر یہ اس کو اٹھنے نہیں دیتے. انڈیا کے خلاف دیکھ لو, جو انڈیا نے اس کو مارا پہلے میچ سے ان کو سر نہیں اٹھانے دیا, لیکن یہی انگلینڈ تھا آسٹریلیا کے خلاف, اس نے آسٹریلیا کو مارنا شروع کیا ہے, آسٹریلیا کو نہیں اٹھنے دیا اس نے. اور یہ جو پاکستان نے آج پہلے ٹیسٹ میں اسکور آیا ہے, تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے جو باقی 2 ٹیسٹ ہیں, 4 ون ڈے ہیں اور غالباً 3 T20 ہیں, تو آنے والے دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ مزید بہتر کھیلے. انشاءاللہ انگریزی کی سمجھ آنی شروع ہو جائے نا تو پھر نہیں کوئی ڈر رہتا. کیا بات کر رہے ہیں یار, تم ہنستے ہو اس بات پہ. انگریزی اور کرکٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے. میرے اندر کرکٹ کا اتنا ٹیلنٹ کیوں ہے؟ میری انگریزی اچھی ہے. Only this reason. اچھا, تم بیٹسمین ہو بالر ہو؟ ویسے تو میں ہر فیلڈ میں کھیلتا رہا ہوں, مگر مجھے یاد ہے جہاں تک میرے جتنا اچھا ٹیم کو پانی کوئی نہیں تھا پلاتا. میں پانی کا گلاس لے کے اتنی تیز جاتا تھا گراؤنڈ میں اور پانی گرنے بھی نہیں تھا دیتا. یہ میری خاصیت ہوتی. اور میرے کرکٹ نالج کے مطابق جو میں تمہیں آج یہ پشین کوئی کر رہا ہوں کہ یہ انگلینڈ کے ساتھ اگلے میچوں میں بھی ترپ کا پتہ سعید اجمل ہی رہے گا. وہ سیریس ہی ہو گیا. یار تم پھر ہنس رہے ہیں یار, خدا کے واسطے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل تم درست کہہ رہے ہو. سعید اجمل کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے؟ کہ وہ بہت ہمبل ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, اور اپنی تمام تر جو توجہ ہے اپنے کھیل پر مرکوز رکھتا ہے. یعنی وہ ہیرو بننے کے چکر میں نہیں ہر وقت رہتا. ہمارے بہت سے اچھے پلیئرز کے ساتھ یہ المیہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ گلوریفائی کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں, سٹائل اور مختلف چیزیں, مختلف معاملات, اسی لیے ان کے سکینڈلز بھی بنتے ہیں. یعنی وہ اپنے وقت سے پہلے یعنی ابھرنا چاہتے ہیں. لیکن سعید اجمل کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ بہت ہمبل ہے, بہت عاجز ہے, اور ساری اپنی توجہ کھیل پر مرکوز رکھتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے میچوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سے بہتر پرفارم کرے گا. ہاں, یہ زکا اشرف دیکھ لو, چونکہ تحمل مزاج کا پلانر بندہ ہے, ہر میچ جیت رہا ہے. اجاج بٹ صاحب جو تھے وہ تپ جاتے تھے, گرمی کھا جاتے تھے, ان کے سارے دور میں علماء ہی آتے رہے ہیں. اور میں نے سنا کہ آج جب میچ جیتا ہے نا پاکستان, تو انہوں نے کام میں بہت روٹی کھائی. اچھا. ہاں, میں سڑک پہ آ رہا تھا تو ایک بہرا کھانا لے کے جا رہا تھا. اچھا. وہ کھانا دیکھ کے میں نے کہا کدھر, کہتا جی اجاج بٹ صاحب کا آرڈر آیا, ان کو دینے جا رہا ہوں. اس کی میں نے موبائل سے فوٹو کھینچی ہے, میں تمہیں فوٹو دکھاتا ہوں. دکھانا یہ رات ریس وہ فوٹو یار. یہ دیکھو یار, وہ کھانا کھبے بایو پہ ہے, اورلی 4 پلیٹیں چٹنی کی ہے. یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہائے ہائے ہائے, بٹ صاحب میں نے سنا ہے روٹی کھاتے ہوئے روٹی سے لڑ پڑتے ہیں. اہم فیصلوں میں شریک نہیں کیا جاتا تھا, اس لیے پارٹی چھوڑ دی. مشرف کے سابق ترجمان فواد چودھری کا اعلان. ڈونٹ ٹیل می ڈاکٹر ڈونٹ ٹیل می. اب بتائیے کیا کہے گا, اب کہے گا پوری پارٹی میں ایک ہی بندہ تھا, وہ بھی پارٹی چھوڑ گیا, اب صرف مشرف صاحب اکیلے رہ گئے. میں کیوں کہوں گا جی اس طرح, ایسی بھی کوئی بات نہیں. یہ سب سے سادہ اور آسان پارٹی ہے, کلا بندہ اور پوری پارٹی. جاؤ کسی اور پارٹی کو کہو یہ کہہ کے دکھائے کہ پائے گی کل لانا پارٹی سوئی ہوئی ہے. کہو نون لیگ کو یہ کہے کہ پارٹی نے کل جمائی لی. جاؤ پیپل پارٹی کو کہو یہ کہہ کے دکھائے کہ پائی جی کل پارٹی بیچاری پاؤڑیوں سے پھسلی ہے, پارٹی کا لاک ہی نہیں سیدھا ہو رہا. اتنی مشکل پارٹیاں نون لیگ کو ملنے کے لیے جائے, پہلے نواز شریف صاحب کو ملو, پھر شہباز شریف صاحب کو ملو, پھر رانا ثناء اللہ صاحب. نا 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 نا, ایسی اچھی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ, ایک کوئی جب بھی میں پوری پارٹی آ جاتی. یہ ہے پارٹی کی خصوصیات.
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پارٹی میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, کوئی گروپ بندی نہیں ہوگی. نہیں یہ نہ کہو, اختلاف رائے ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ پارٹی کا دل کہہ رہا کہ پاکستان جانا ہے, پارٹی کا دماغ کہہ رہا کہ نہ جائیں, پوری پارٹی پھڑی جائے گی. تیسرا گروپ بھی پارٹی میں بن سکتا ہے. اچھا, تیسرے گروپ کے دونوں لیڈران کانپ رہے ہیں, ٹانگے. ہاں, اقتدار کے لیے اس پارٹی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, یک جان ہے یہ. اگر پارٹی الیکشن جیت گئی تو پوری پارٹی صدر ہو. یس. تو پھر وزیر اعظم کون ہوگا؟ وہ پھر کرائے پہ لے لیں گے. ہوتا ہی ہے نا, پراؤنی آ جائیں تو پھر کراکری کرائے پہ لے لیتے. کرائے پر کیسے لے لیں گے؟ چلو وزیر اعظم بھی مشرف صاحب ہی ہوں گے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. پرانے وقتوں میں میلے میں ایک تصویر نہیں تھی بکتی, ایسے سیدھا کرو تو مسلمان, پٹھا کرو تو سکھ. اسی طرح یہ بھی کر لیں گے, سیدھا کرو تو صدر, پٹھا کرو تو وزیر اعظم. نہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کی کھینچا تانی, اور نہ ہی الگ الگ وزیر اعظم ہاؤس اور پریزیڈنسی کا خرچہ. کم خرچ بالا نشین. ہائے 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 ہائے, ایک ہوں اپنے بھرم کی پاسبانی کے لیے. ایک ہوں نہیں, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. یار وہ مسلم امہ کو کہا گیا ہے نا, جب بندہ بھی ایک کا اور کار بھی بیچارہ صرف اپنے پرم کے لیے رہا ہے, تو پھر ایک ہوں اپنے پرم کی پاسبانی کے لیے ہی ہوگا. ہاں, اس پارٹی کے جلسے پہ بڑا وقت لگے گا. اوئے ہوئے ہوئے, پہلے سٹیج پہ کھڑے ہو کے مشرف صاحب کہیں گے میری پارٹی کے لیڈران, پھر دوڑ کے جا کے سٹیج والی کرسیوں پہ بیٹھ کے کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. پھر دوڑ کے مائک پہ آ کے کہیں گے اور میری پارٹی کے کارکنان, پھر دوڑ کے آگے جا کے کہیں گے قدم بڑھاؤ مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر دوڑ کے آگے مائک پہ کہیں گے اور میرے عزیز ہم وطنوں. پھر دوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے کہیں گے آج جی اب مشرف. پھر دوڑ کے مائک پہ آگے کہیں گے آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. پھر دوڑ کے جا کے آگے کہیں گے کہو مشرف ہم سننے کے لیے تیار ہے. پھر دوڑ کے آگے مائک پہ کہیں گے اور میں جو کہہ رہا ہوں ہم سب کا متفق کا فیصلہ ہے. پھر دوڑ کے کرسی پہ بیٹھ کے کہیں گے بالکل بالکل بالکل. پھر دوڑ کے آگے ادھا کو جلسہ ہو رہا ہے تو پارٹی نے ہاف کے سٹیج پہ پڑے ہو رہے. اچھا عزیز صاحب, آپ بیور کی بھیجی ہوئی ایک تصویر بھی دکھانے لگی ہوں آپ کو. دکھائیں جی دکھائیں ضرور. یہ لیں. Why not is fundamental of situation. پہلے تصویر دیکھ تو لیں. یہ کیا ہے جی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہے ہماری قوم کی اخلاقی حالت. گھر کے باہر انرجی سیور لگا ہوا ہے, اور اس کو بھی انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے چین کے ساتھ. تو اس میں اخلاقی حالت والی کون سی بات ہے یار؟ یار تم ذرا سوچو تو صحیح کہ پہلے ہم جو مین ہول کے ڈھکن ہوا کرتے تھے اس کو چین کیا کرتے تھے, آج یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک چھوٹے سے انرجی سیور کی حفاظت کے لیے بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور نہیں یار, یہ کوئی چوری کے لیے نہیں انہوں نے ڈالی ہوئی یہ انجیر ہے. اچھا, سجاوٹ کے لیے ڈالی ہوئی ہے. نہیں بھائی, وہ عقل مند بندہ ہے, اس نے اس لیے یہ چین ڈال کے تالا لگایا کہ بجلی آئے تو پھر جا نہ سکے. اچھا, بجلی گرفتار کیا انہوں نے. اب جب بجلی آئے گی تو مالک ڈانس کرے گا. میں چھج پتا سے ونڈا اج کئی تی کر لیا ماہی, میں چھج پتا سے ونڈا اج کئی تی کر لیا ماہی. اس بارے میں عوان جی فرماتے ہیں, عوان جی مومن جی کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں جس دور میں پڑ جائیں بلبوں کو زنجیریں, نہ ہو ذوق یقین پیدا نہ بدلیں گی تقدیریں. پبلک کھائے اچار روٹی حکومت کھائے کھیرے, ماڑے ماڑے رانجے پھر دے سکی سکی ہیرے. وزیر دفاع احمد مختار کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اور اخراجات میں کمی کی جائے. ماشاءاللہ. پی آئی اے کی
کفایت شعری کی ایک شاہکار مثال میں تمہیں بتا دیتا ہوں. ارشاد کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک میڈیا ریلیشننگ کمپنی بنائی گئی ہے اپنے ایک جیالے کو نوازنے کے لیے. 5 لاکھ روپے ماہانہ اس کو ادا کیے جا رہے ہیں. مائی گاڈ. واہ واہ واہ, نہیں بڑی محنت کر رہی ہے. اور مزید محنت یہ کی گئی ہے کہ اس کمپنی جس کا کہ کوئی وجود ہی نہیں ہے, ایک آدمی کو صرف نوازا جا رہا ہے, اس کے تمام امپلائیز کو مفت پی آئی اے میں سفر کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے. یعنی اس کی مرضی اب وہ اپنے رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں جس کو چاہے پی آئی اے کے طیاروں میں سفر کرائے مفت. ہائے 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 ہائے, محنت کر حسد نہ کر. مل گئی ہے سہولت تو پھر کیا ہو گیا؟ کون سا وہ بیچارے پی آئی اے میں بیٹھ بیٹھ کے چونڈے لے رہے ہیں, اڑے کا جہاز تو بیٹھیں گے نا. یہ جو اخراجات میں کمی کا کہا ہے جی یہ پی آئی اے کو, یہ کسی جاپان کے وزیر نے کہا؟ نہیں عزیز صاحب, پاکستان کے وزیر دفاع احمد مختار نے کہا ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ میرا خیال ہے وزیر ریلوے کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جب سے پی آئی اے کے طیارے گراؤنڈ ہوئے ہیں نا, اب پی آئی اے وزیر ریلوے کے انڈر چلی گئی ہے, اس لیے وہ اس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اخراجات میں کمی کریں. اچھا ہاں عزیز صاحب, پی آئی اے ان کی اپنی وزارت کے ماتحت ہے. نہیں تو پھر یہ کہہ کس کو رہے ہیں کہ اخراجات میں کمی کریں؟ انہوں نے تو کرنی ہے. میرا خیال ہے شیو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے, پی آئی اے کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے اور اخراجات میں کمی کی جائے. میری شیو ہی کرتا رہی نا. شیشے کی طرف سے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ احمد مختار صاحب جناب اس سے زیادہ کیا بچت کریں حیور, سارے طیارے تو گراؤنڈ کر دیے, اتنی بچت کی ہے آپ کے پٹرول کی, گراؤنڈ تو ہو گئے, آپ کیا ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیں؟ کھڑا رہنے دے بیچاروں کو آرام سے, وہ کون سے شٹالہ کھا رہے ہیں جناب. ناظرین, خبروں پر تبصرہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. عزیزہ, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگی ہوں جس میں انڈونیشیا میں ٹرین کی چھتوں پہ ٹریول کرنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے. دکھائیں جی دکھائیں, یہ کون سا طریقہ ہے, ہم بھی دیکھیں. یہ ہمارے ہاں بھی بڑا چھتوں پہ سفر ہوتا ہے. جی یہ دیکھیں. انہوں نے لوہے کے گولے لٹکا دیے. یہ کون سا اتنا بڑا کارنامہ انڈونیشیا کی ریلوے نے کیا جی, چھتوں پہ لوگ نہ بیٹھے گولے لٹکا دیے. ان سے اچھے تو پھر ہمارے بلور صاحب ہیں وزیر ریلوے, انہوں نے ایسا بندوبست کیا, ہائے ہائے ہائے. چھتوں پہ کیا اب لوگ ریل کے اندر نہیں بیٹھتے, تیل نہ ہونے کی وجہ سے ریل گاڑیاں ایسی ایسی اجاڑ بیابان جگہ پہ کھڑی ہیں. ہائے 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 ہائے. انجن بیچارہ پچھلے ڈبے کو کہہ رہا ہوتا ہے, بھائی جی پیچھوں میری کمیج بڑی رکھنا, مینوں کو لے ہی نہ جائے. جنگلوں میں کھڑی ہیں ریل گاڑیاں, پنڈوں میں کھڑی ہیں. گاؤں والے کہہ رہے ہوتے ہیں گل سنو بارش شروع ہو گئی ہے, آجو ریل گڈی چ بہ کے گل کر لیے. اب تو گاؤں کے لوگ بیچارے ریلوے والوں کو پوچھتے ہیں, بھائی جی یہ ریل گاڑی اگر 2-3 مہینے اور ادھر ہی رہنی ہے تو پھر کنک وڈ کے اس میں ہی رکھ لے. یہ کون سا کوئی انڈونیشیا کی ریلوے نے نواں کام کیا ہے, چھتوں پہ بندے نہیں بیٹھیں گے, اوپر گولے لوہے کے لٹکا دے. واہ واہ واہ, ادھر لٹکائیں گولے, جو کوئی 4 بندے بیٹھیں گے بھی تو چھت پہ ہی بیٹھیں گے. کیوں؟ ایک ٹرین گزر نہیں ہے, سارے گولے غائب. یہ دیکھتی نہیں باہر گٹروں کے ڈھکن جو دیگی لوہے کے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو لوہے کا گولا تو پھر لوہے کا ہوتا ہے. اچھا, لوہے کا گولا لوہے کا ہوتا ہے. ہاں یار یہ دیکھو میرے منہ سے کیا نکل گیا. ہائے ہائے ہائے. امان سے میں نے اس پہ کوئی ریسرچ بھی نہیں کی, خود ہی پتا چل گیا, خود ہی ایک دم میرے منہ سے نکلا کہ لوہے کا گولا لوہے کا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, زبردست. اس جملے کے جمیلہ حقوق محفوظ ہیں یہ, اور کوئی نہ کہے. بجلی اور گیس مہنگی دے دیں مگر خدا کے لیے دے تو صحیح, ایک اخباری سروے میں صنعتکاروں اور عوام کی دہائی. اوئے ہوئے ہوئے, یقین کرو میں تو اب 100% اس بات پر کنونس ہو چکا ہوں کہ یہ جو اوگرا یا مختلف وزارتیں ہیں یا حکومت ہے, ان سب نے مل کر ایک اس طرح کا اعداد و شمار کا گورکھ دھندے کا کھیل بنا دیا ہے کہ عوام کو ایک تکلیف پہلے دی جاتی ہے, پھر اس کو بھلانے کے لیے, اس کا غم غلط کرنے کے لیے کچھ دنوں کے بعد اس سے بڑی تکلیف دے دی جاتی ہے تاکہ پچھلی تکلیف عوام بھول جائے. ہائے 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 ہائے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ڈانگ سر میں مارتے ہیں, اس کی درد ابھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی تو ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کمر میں وہی تھی. لو جی ایسی سچویشن پہ بابا جی انور مسعود صاحب نے ایک نظم لکھی ہے. ہائے 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 ہائے,
کیا کمال نظم ہے یار. ویسے تو وہ سارا ہی کمال ہے ماشاءاللہ. اور سارا کمال اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے, بندہ ویسے نہیں ہوتا. لو جی ذرا نظم سنو. حضرت جی حضرت جی یہ منڈا پرسوں ساڈے پنڈوں آیا ہے, نام جیس دا فیکا. ادھے سر دی پیڑ جے نو نا کی لئیدا ہے, لوکی جنوں آکھن درد شکیکا. ڈاکٹر تو ڈردا کدرے لا نہ دیون ٹیکا. ہفتہ ہویا پیڑ دے ہتھوں روندا تے کرلاندا ہے, کٹے وانگ اڑاندا ہے. اس دی مندی حالت ویکھ کے مرشد نے فرمایا, پیر ملے تے پیڑ نہ جائے, گل نہیں وارا کھاندی. ایویں تے نہیں خلقت ساڈے ڈیرے پھیرے پاندی. پھر مریداں نو فرمایا انہاں ویندے کیو, چھیتی چھیتی اگ چ رکھو سریا. سریا بھی طریقہ علاج ہوتا ہے. سریا جد اگ رنگا ہویا, مرشد ہو رہا جا فیکے دے پیر دے اتے تریا. فیکے ماری چیک کے حضرت ہائے میرا پیر. مرشد دبکا مار کے بولے, آکھن لگے فیکو ایویں نہ بے صبریاں وانگوں ایڈا رولا پا, رووے اپنے پیر نو یبلا, سر دا حال سنا. بیوٹیفل بیوٹیفل. اپنے سر کی درد بھول جاؤ, اس کو پیر کی پڑ جائے. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاؤں حضرت گورنمنٹ, اگر منٹ کو کی ویل مل جائے آپ کو تو اس بات پہ غور کرے اور سر اور پیر کی ایکو دفعہ تکلیف مکا دیں جناب. یہ تھا آج کا اسپہار. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. کتنی دکھی دکھی سٹوریاں سنا کے ہم پھر کہہ دیتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں.